अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदिल। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की इशाअत का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तजिए और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, उनमें से जो स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं वो किस ताख़ीर की वजह से वो भी नहीं पहुंच पाए, लेकिन मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन गेस्ट मौजूद हैं। तजियाकार अदनान आदिल साहब हैं जो हमारे साथ होंगे, उनसे सियासत के हवाले से गुफ्तगू होगी। अस्सलाम वालेकुम अदनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। अदनान साहब, साथ ही साथ मैं तारुफ करवाता चलूँ, मेरे साथ मजीद तजियाकार कमर अब्बास चीमा साहब हैं, वो भी ऑनलाइन स्काइप पे हमारे साथ मौजूद होंगे। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, और सबसे पहले मैं अदनान आदिल साहब की तरफ जाऊँगा, और क्योंकि सियासत बड़ी गर्मा गर्म है और सियासत में अजीब व गरीब हलचल आ चुकी है, और उसी हलचल के ताबे मैं पहले गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा कि हुकूमत के इत्तेहादी जो है ना वो कदरे डामाडोल नज़र आते हैं। अब वो डामाडोल हैं या नहीं हैं, जो सूरत हाल रही, एक इशाइया था, इशाइये में मदऊ किया गया इत्तेहादियों को, लेकिन बहुत सारे लोग या बहुत सारे अफराद जो हैं वो नहीं आ पाए। उनमें मेंगल साहब, उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वो नहीं आ पाएंगे। उसके बाद काफ लीग की जानब से, उसकी क़यादत की जानब से भी अदम शिरकत का इजहार किया गया। MQM मशरूत हवाले से शामिल रही। शेख रशीद साहब अपनी बीमारी के बायस नहीं आ पाए। लेकिन ये सारी की सारी सूरत हाल इशाइया, और उसके बाद उसमें जो गुफ्तगू की गई वो वज़ीर आज़म की जानब से वाज़ेह तौर पर उन्होंने कहा कि मेरे अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। तो मैं चाहूँगा अदनान साहब इस पर थोड़ी सी गुफ्तगू हो कि ये सारी की सारी सूरत हाल किधर जाती हुई नज़र आ रही है। देखिए, ये तो लग रहा है कि हुकूमत जो है वो कदरे कमजोर हुई है, और उसके इत्तेहादी खास तौर से मेंगल साहब के जाने से, जिनके 4 वोट हैं, और वो चूंकि पीपल्स जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसके पास सादा अक्सरियत नहीं है कौमी असम्बली में, और वो इत्तेहादियों की मदद से एक मखलूस हुकूमत बनाए हुए है। तो मेंगल साहब के जाने के बाद फिर सिर्फ 6 वोटों की अक्सरियत रह जाती है इमरान खान साहब की। अगर काफ लीग चली जाए या MQM पाकिस्तान चली जाए तो हुकूमत का कायम रहना मुमकिन नहीं होगा। जो 173 वोट चाहिए बजट पास कराने के लिए या अक्सरियत कायम रखने के लिए, वो कायम नहीं रह सकेगी। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि बजट पास हो जाएगा। मुश्किलात हैं, हुकूमत की अक्सरियत को झटका लगा है, लेकिन इतना बड़ा झटका नहीं लगा है कि वो बजट पास ना करा सके। अलबत्ता काफ लीग ने डिनर में शामिल ना होकर ये एक पैगाम दिया है कि वो खुश नहीं है। मसलन ये कि तारिक बशीर चीमा जो हैं उन्होंने ये बयान दिया, कल मैं सुन रहा था, कि हमसे रिश्ता उनका सिर्फ वोट लेने तक है, इससे ज्यादा उन्होंने हमसे ताल्लुक बनाया ही नहीं, तो फिर हम क्यों जाएं डिनर में। तो एक तरह का डिस्प्लेयर शो किया है उन्होंने। अगर वो चाहते तो लगता कि इत्तेहाद ज्यादा मजबूत है। तो जहां तक नंबर गेम का ताल्लुक है तो इस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत यही है कि अगर बजट पास ना हो तो वो एक तरह का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होता है प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। तो अभी ये लगता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो हो जाएगा, बजट तो पास हो जाएगा, लेकिन हुकूमत कमजोर हो गई है। आपको वाकई लगता है कि हुकूमत कमज़ोर हो गई? और जिस तरह आप कह रहे हैं कि बजट तो पास हो जाएगा, लेकिन दौरानिया तो अच्छा खासा अभी हुकूमत का पड़ा है ना, तो क्या अगर बार बार यही सूरत हाल रही तो आपको नहीं लगता कि हुकूमत कहीं कहीं ब्लैकमेल होती नज़र आएगी, या कोई भी इत्तेहादी जब भी चाहे वो मुंह बना ले या रूठ जाए और उसके बाद यही मनाने का मिश शुरू रहे? ये जब भी कोई मखलूत हुकूमत बनती है पार्लिमानी निज़ाम ने, दुनिया में कहीं पे भी, यूरोप में बने या इंडिया में बने या पाकिस्तान में बने, ये मसाइल पैदा होते रहते हैं। जो छोटी पार्टियां हैं वो अपने शेयर से बहुत ज्यादा लेना चाहती हैं, और उसकी वजह ये है कि उन्हें पता होता है कि हमारे बगैर जो है ये हुकूमत कायम नहीं रह सकती। वो टफ बार्गेनिंग करती हैं। तो अब ये इमरान खान साहब के ऊपर मुनहसिर है कि वो हालात की नज़ाकत को समझते हुए इन पार्टीज के जो मुतालबात हैं उनको पूरा करें। किसी हद तक 100% ना भी करें, लेकिन उनको 50%, 60% तो उन्हें करना पड़ेंगे। और इनके मुतालबात होते क्या हैं? असल में तो जो लोगों को बताया जाता है वो कुछ और होता है, जबकि असल जो उनके मुतालबात होते हैं वो ये है कि भाई तरक्याती फंड्स दिए जाएं उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए, ताकि वो अपने हलके जो हैं उसको मजबूत कर सकें। आइंदा इलेक्शन के लिए वो लोगों को बता सकें कि अपने हलकों में उन्होंने ये काम कराए हैं। तो तरक्याती जो बजट है, जो तरक्याती प्लान है, उसमें उनके हलकों के लिए ज्यादा मंसूबे रखे जाएं। एक तो उनका बड़ा मुतालबा ये होता है।
کچھ مطالبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کی سفارش پہ نوکریاں دی جائیں, اپوائنٹمنٹس کی جائیں, تاکہ جو وزراء ہیں یا ارکان اسمبلی ہیں اتحادی جماعتوں کے, اس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. اور پھر یہ کہ جو ٹھیکے دیے جائیں جو مختلف ترقیاتی کاموں کے, اس میں بھی ان کی مرضی شامل ہو, کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ دولت کے گرد گھومتی ہے اپنے صحیح. عدنان صاحب, آپ سے یہ سلسلہ جاری رہے گا گفتگو کا, اور سیاست کی گرما گرمی ضروری آپ سے ہی گفتگو ہوگی. مجھے اس وقت اسٹوڈیو میں جوائن کر لیا ہے تجزیہ کار ڈاکٹر منور صاحب نے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آمد کا شکریہ. میں اناؤنس کر چکا کہ تاخیر ہو گئی کچھ, اور وہ میرے خیال میں سفری حوالے سے صحیح. لیکن میں چلتا ہوں ان خبروں کی جانب جو اخبارات کا حصہ ہیں, اور اخبارات کے حوالے سے سیاسی گفتگو میری چل رہی تھی عدنان عادل صاحب کے ساتھ, اور اس کے ساتھ میرے ساتھ قمر عباس چیمہ بھی موجود ہیں آن لائن, ان سے بھی گفتگو ہوگی. لیکن آپ سے تو میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کروں گا, کیونکہ بھارت کی جو ہٹ دھرمی ہے, مکروہ چہرہ ہے, بھیانک چہرہ ہے, وہ منظر عام پہ ہے. مظالم کی ایک داستان ہے, وہ ایک طویل عرصہ سے ہے, لیکن اب تو مزید اس میں تیزی آ گئی, اور ایک عجیب سا سیناریو ہو گیا کہ سازشوں کی جو کہتے ہیں نا پیک, اب انہوں نے وہاں پہ ڈومیسائل جاری کرنا شروع کر دیا. اور یہ 1-2 دن پہلے کی بات ہے جب آغاز کیا, لیکن کل 25,000 افراد کو وہاں کی کٹ پتلی انتظامیہ نے ڈومیسائل جو جاری کر دیا ہے. تو یہ ساری صورتحال کدھر جاتی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ صورتحال ریجنل انسٹیبلٹی کو لیڈ کرے گی, اور اس میں پاکستان کا موقف آ گیا ہے. اور کسی آپ کے ایک پروگرام میں میں نے پہلے بھی یہ بات کہی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کے لیے لمحہ فکریہ ہے. لیگ آف نیشن کی ناکامی کا سبب یہ تھا کہ اس وقت کے موجود مسائل کو نہ حل کرنا, جس نے لیڈ کیا پھر ہم نے دیکھا سیکنڈ ورلڈ وار. اگر آج بھی اقوام متحدہ ناکام ہوتی ہے کشمیر کے مسئلے کو, فلسطین کے مسئلے کو حل کرنے میں, تو ڈیفینیٹلی دنیا میں جنرلی اور اسپیسیفکلی ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک ریجنل انسٹیبلٹی آئے گی. انڈیا بھارت جو ہے, میں نے پہلے بھی کئی دفعہ عرض کیا ہے کہ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارا ہے. ایک تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اندر, جو اس وقت دلتس کے ساتھ ہو رہا ہے, کرسچنز کے ساتھ ہو رہا ہے, مسلمز کے ساتھ ہو رہا ہے, تاملز کے ساتھ ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر کشمیر کے اندر, یعنی آپ اسرائیل کے اس پیٹرن کو فالو کر رہے ہیں جو کہ وہ مقبوضہ فلسطین کے اندر کر رہا ہے, جس سے مڈل ایسٹ پورا انسٹیبل ہوا ہے. آپ وہی کام یہاں پہ کر رہے ہیں صرف ڈیموگرافک چینجز لانے کے لیے. تو میرا خیال ہے یہ ایک خطے کو خطرے کی طرف دول رہے ہیں. خود انڈیا بھارت کے لیے اچھا نہیں ہے. بھارت کی اس وقت جو اکانومی ہے -4.5 پر چل رہی ہے, اور اگر وہ ریکور بھی ہوتی ہے تو آئی ایم ایف تو ایک پروجیکشن اسے دے رہا ہے کہ جی وہ 6 پر ہوگی, ادروائز 6 پر نہیں, وہ میرا خیال ہے 3.9 میکسیمم جائے گی. تو خود بھارت کے لیے لمحہ فکریہ ہے, جو اس کی اسمال انڈسٹری ہے, جو میڈیم رینج انڈسٹری ہے, جو زیادہ تر امپلائمنٹ دیتی ہے, وہ ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. جو زیادہ تر لوگوں کو جو روزگار مہیا کر رہی ہیں, اگر وہ انڈسٹری نہیں چل پاتی بیکاز آف دس پولیٹیکل انسٹیبلٹی, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بھارت کا مستقبل کہاں پر ہوگا. صحیح. اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں قمر عباس چیمہ. قمر عباس, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. صحیح. میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ کا بڑا تجزیہ ہے, بہت اہم معلومات ہے آپ کے پاس. بھارت کا جو کردار ہے خطے میں, ایون اپنے ملک میں, بھارت کے ملک میں مودی کا کردار, مودی سرکار کا کردار, اور اس کے بعد چلتے ہیں مقبوضہ کشمیر. یعنی مقبوضہ کشمیر وہ جو ایک طویل عرصے سے مظالم سہتے رہے وہاں کے باسی, اور انہوں نے بہت سارے مصائب کا سامنا کیا. بہت لمبی فہرست ہے, میں اس طرف نہیں جاؤں گا, لیکن چند ایک باتیں, جیسے عصمت دری وہاں پہ ہوتی رہی, پیلٹ گنز کا استعمال ہوتا رہا, نسل کشی کا سلسلہ چلتا رہا, اور اب یہ صورتحال جو ہے وہاں پہ ڈومیسائل جاری کیے جا رہے ہیں, جعلی آبادی بنائی جا رہی ہے. اس صورتحال کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور دوسرا, پاکستان کی طرف سے واضح طور پہ اس اقدام کو مسترد کر دیا گیا ہے, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے جی, جب سے 5 اگست 2019 سے انڈیا نے جو کشمیر کا سٹیٹس چینج کیا, تو کسی کو شاید اتنا اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ جو کشمیر کا تو سٹیٹس چینج کیا ہی, اس کو یونین ٹیریٹری بنائیں گے, لیکن جو ساتھ لداخ کا سٹیٹس بھی چینج ہو گیا, تو اس سے چائنیز کتنے انکمفرٹیبل ہوئے.
اور اس کی ہم نے ایک جو جھلک ہے وہ بھی پچھلے کچھ عرصے میں دیکھی ہے. ابھی پاکستان تو بہت دیر سے دنیا کو بریف کر رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, لیکن ہماری گلوبل پبلک اوپینین تو ہم نے بدلنے میں کوشش کی, سوسائٹیل اوپینین سے بدلنے میں کوشش کی, لیکن انفارچونیٹلی جو بڑے بڑے ادارے تھے جس کا منور صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, یا بڑے بڑے ممالک جو ہیں وہ اپنی جگہ سے نہ ہلے, تس سے مس نہ ہوئے. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ ایک طرف نیپال جو ہے وہ اس نے اپنا پولیٹیکل میپ چینج کیا اور انڈیا کے بارڈر پہ فوجیں لگا دی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاملات خراب ہونے والے ہیں. بھوٹان نے انڈیا کے فارمرز کا پانی بند کر دیا. چائنا جو ہے وہ بڑی ٹف پوزیشن پہ آ چکا ہے کہ ان کی انڈیا کے اندر اس وقت وار شروع ہو چکی ہے کہ کیا چین نے ہماری جگہ پہ قبضہ کیا یا قبضہ نہیں کیا. سو مجھے ایسے لگ رہا ہے جو انڈیا کی نیبرہڈ فرسٹ پالیسی تھی کہ میں پہلے اپنے خطے کے ممالک کے ساتھ آگے لے کے چلوں گا, اور بڑی وہ نریندر مودی صاحب نے جب 2014 میں حلف اٹھایا تو انہوں نے سارک کے لوگوں کو بلایا. میرا خیال ہے وہ جو سارا انہوں نے جو بنایا تھا, اپنا ایک امیج بنانے کی کوشش کی تھی, وہ امیج ٹوٹ گیا ہے اور اس کو دھچکا لگا ہے. اس کو ڈیفینیٹلی کشمیر کے اندر تو وہ بڑا اس کو وہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو کشمیر کے حوالے سے ہمیں جو کام کرنا چاہیے کہ ہمیں کشمیر کی سٹرگل کو فریڈم سٹرگل ہی قرار دینا چاہیے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو دنیا کا بیانیہ ہے وہ کشمیر کے حوالے سے وہ کشمیر کی فریڈم سٹرگل کے بارے میں رہے. ابھی جو حال ہی میں US اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی رپورٹ آئی ہے وہ ابھی بھی اگر ایک سبجوگیٹڈ علاقہ جس کے اوپر UN سیکورٹی کونسل کی ریزولوشنز ہوں, ایک گلوبلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہو, اور وہاں پہ اگر کوئی نان اسٹیٹ ایکٹر اپنی گن اٹھا رہا ہے اور ریاست کے خلاف مدافعت کر رہا ہے تو اس کو اگر دہشت گرد قرار دیں گے تو ظاہری بات ہے کہ جو UN کے اپنے پرنسپل ہیں یہ ان کی خلاف ورزی ہے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت کے اوپر پریشر اندر سے بھی آ رہا ہے, اور یہ پہلی دفعہ ہے رانا عدیل صاحب کہ انڈیا کی جو اسٹریٹجک کمیونٹی ہے, جو ریٹائرڈ جنرلز ہیں, جو ریٹائرڈ ڈپلومیٹس ہیں, انہوں نے خود کہا ہے کہ نریندر مودی صاحب کے ہاتھوں کے اوپر انڈین فوجیوں کا خون ہے. سو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ انٹرنل پریشر ابھی آیا ہے جو کہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں تھا, بلکہ چیمہ صاحب یہاں پہ ایک سوال ہے کہ پچھلے دنوں ہم نے یہ سنا, ایک دن پہلے کی بات ہے, کہ ایک بھارتی شہری نے ہی واضح طور پہ یہ کہا کہ نریندر مودی جو کہہ رہے ہیں نا کہ یہاں پہ کوئی چینی فوج نہیں آئی, کوئی داخلہ نہیں ہوا لداخ میں, تو وہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک تو یہ آئینہ انہوں نے دکھایا, اور دوسرا واضح طور پہ انہوں نے یہ بولا ہے کہ انہیں سچ بولنا چاہیے. تو کیسے دیکھ رہے ہیں جب بھارت کے شہری یہ بتا رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں, تو مودی اور مودی سرکار اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کرے؟ دیکھیں, آپ ایک شہری کی بات کر رہے ہیں, اس وقت جو انڈیا کے امبیسڈر مصری بیجنگ کے اندر ہیں, انہوں نے اگلے دن ایک انٹرویو دیا پریس ٹرسٹ آف انڈیا کو, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ انڈیا جو چائنا ہے وہ ڈس انگیج کرے گا اور اپنے علاقے میں واپس چلا جائے گا, جو اپنی لائن آف جو LAC ہے, لائن آف ایکچوئل کنٹرول ہے, اس سے واپس چلا جائے گا. اور ادھر سے انڈیا کے پردھان منتری کہتے ہیں جی کہ وہ تو ہمارے علاقے میں آئے نہیں ہیں. سو انڈین امبیسڈر بیجنگ میں کچھ کہہ رہے ہیں اور پرائم منسٹر انڈیا میں کچھ کہہ رہے ہیں. صحیح. کنور چیمہ صاحب, یہ سلسلہ میں جاری رکھوں گا, آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گا, بلکہ ڈاکٹر منور صاحب سے یہی کویشچن ہے لداخ کے پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ سونیا گاندھی نے بھی تو یہی جملے بولے ہیں کہ چینی فوج نے ہماری زمین پر قبضہ کر لیا, وہ تو واضح طور پہ مودی پہ پرت پڑی. ایک کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے انڈیا کے بھارت کے بیانیے کے اندر, اور بیانیہ بہت اہم ہوتا ہے. آج کی دنیا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی خارجہ پالیسی کو مضبوط بنانا ہے اور اپنی قوم کو باہر کی دنیا میں مضبوط دکھانا ہے, تو اس میں ایک ایلیمنٹ آپ کی خارجہ پالیسی میں ریشنلٹی ہے. اگر آپ کی خارجہ پالیسی میں تضاد ہوگا تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ آپ کمزور ہیں اور آپ کا موقف اس ایشو کے اوپر کمزور ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ پاکستان, ہماری جو فارن پالیسی ہے, جو کہ ہم نے بہت اچھا کام کیا, لیکن ابھی بھی ہمیں ایک مضبوط بیانیے کی ضرورت ہے کشمیر کے اوپر. بھارت نے جو اسٹیٹس 137 جس کا ذکر چیمہ صاحب نے بھی کیا کہ 137 کی امینڈمنٹ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت نے جو کشمیر کا اسٹیٹس چینج کیا ہے اور مزید اسے چینج کر رہا ہے, جیسے ڈومیسائل کا بھی آپ نے ذکر کیا 25,000, اس میں ہمارا بیانیہ کمزور ہے. ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا فائر فائٹنگ کا کام کر رہے ہیں, یعنی جلتی ہوئی آگ کے اوپر صرف پانی ڈال رہے ہیں.
پھر ہمیں جو ملٹی لیٹرل اپروچ تو ہماری فارن پالیسی کی ہے، ہم مختلف جیسے یونائٹڈ نیشنز کو اپروچ کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بائی لیٹرل اپروچ کے اوپر ممالک کے ساتھ بھی جانا ہوگا. اس کی مثال ابھی آپ دیکھ لیجئے جو سیکیورٹی کونسل کے اندر بھارت نے جو ووٹس لیے ہیں 184 آؤٹ آف 192، تو یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمیں ٹریننگ کی ضرورت ہے ہمارے فارن آفس کو، اسپیشلی نیریٹو ڈیولپمنٹ کے اوپر. اور بیانیہ جو ہے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں عرض کیا ہے کہ یہ جب تک نہیں ہو سکتا جب تک ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ نہ ہو، جس میں اپوزیشن کی پارٹیز، ٹیکنوکریٹس، اس کے ساتھ حکومتی تنظیم، اکیڈیمیا، میڈیا، سب کو لے کر ایک بیانیہ ڈیولپ کرنا ہوگا. لیکن میں اس پہ سوال ضرور کروں گا کہ حکومت پھر کہاں کھڑی ہے، کیونکہ بہت سارے دعوے آ رہے ہیں. لیکن تھوڑا سا کیونکہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیاست کے حوالے سے بھی تجزیہ کار عدنان عادل صاحب، تو میں ان سے بھی تھوڑی گفتگو جاری رکھوں گا. عدنان صاحب، یہی ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ جی اتحادیوں میں تھوڑی سی ایک ہلچل آئی، کوئی بھونچال آیا سیاست میں، یا حکومت کے حوالے سے تھوڑی ساکھ متاثر ہوتی ہوئی نظر آئی. لیکن آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی، کوئی نمبر گیمز کا بھی کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے اور بجٹ بھی آسانی سے پاس ہو جائے گا. لیکن اپوزیشن جو کہہ رہی ہے وہ باتیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بلکہ ایک دن پہلے تو خواجہ آصف نے واضح طور پہ پی ٹی آئی کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنا لیڈر بدل لیں، لیکن اپوزیشن ہے وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہر محاذ پر لڑنے کا اعلان بھی کر دیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اب ملک کو نئے مینڈیٹ کی ضرورت ہے. تو اپوزیشن کا کردار کہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، نون لیگ کی پالیٹکس تو بہت واضح نظر آ رہی ہے کہ ان کا مطمع نظر یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان سے جان چھڑائی جائے، چاہے ان کی جگہ کوئی اور لیڈر آ جائے تحریک انصاف کا. لیکن ظاہر ہے کہ تحریک انصاف تو اس کو قبول نہیں کرے گی، اس کے جو ایم این ایز ہیں، سپورٹرز ہیں. تو یہ مجھے کوئی زیادہ پریکٹیکل بات نہیں لگتی کہ عمران خان صاحب کی جگہ شاہ محمود قریشی فرض کریں کہ آ جائیں، یا اسد عمر یا میاں محمد سومرو. تو یہ خواہش تو ہو سکتی ہے، لیکن اسے عملی جامہ پہنانا کوئی آسان کام نہیں مجھے لگتا. لیکن نون لیگ پہلے تو جب کورونا نہیں تھا تو اس وقت تو وہ یہی کہا کرتے تھے لیڈر کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کا ماحول بنائیں، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اگر نئے الیکشن ملک میں ہو جائیں گے تو نون لیگ واضح اکثریت جیت سکتی ہے. اور چونکہ عمران خان صاحب 2 سال میں کوئی ڈیلیور نہیں کر سکے، ان کی پاپولیرٹی بہت لو ہے، اور الیکشن اگر فیئر اینڈ فری ہو جائے تو پھر ان کے چانسز زیادہ ہیں. لیکن کورونا کی وجہ سے ان کا یہ پلان تو کامیاب نہیں ہو سکا. اب بھی بہرحال اصل مسئلہ یہ ہے پیپلز پارٹی کو چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو چاہے نون لیگ ہو، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر جو لیڈرز کے کرپشن کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے یا ٹھنڈا کر دیا جائے، کچھ عرصے کے لیے کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا جائے. جتنے اب عمران خان صاحب اگر کرپشن کیسز کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کے عمل کے اوپر کوئی اپوزیشن کو رعایت دیتے ہیں تو ان کی اپنی سیاست متاثر ہوگی. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ حکومت کے تعلقات جو ہیں وہ کوئی فوری طور پہ بہتر ہونے جا رہے ہیں. اپوزیشن پریشر رکھے گی عمران خان صاحب کے اوپر، اور اپوزیشن جو ہے پہلے کی نسبت اب زیادہ مضبوط اس لیے ہو گئی ہے کہ پہلے تو یہ لوگ آپس میں ان کا اتنا اتحاد نہیں تھا، الگ الگ چل رہے تھے. اب یہ یونائٹڈ ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ انہوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی، ایک مشترکہ اعلامیہ کل جاری کیا جس میں بجٹ کو مسترد کیا گیا، حتیٰ کہ جماعت اسلامی بھی اس میں شریک ہو گئی، اور چھوٹی چھوٹی پارٹیاں، خود اختر مینگل صاحب جو کہ حکومت کے اتحادی ہوا کرتے تھے انہوں نے بھی اس مشترکہ اعلامیہ پر جو کہ اپوزیشن نے جاری کیا ہے دستخط کیے ہیں. تو اس طرح اپوزیشن پہلے کی نسبت مضبوط ہوئی ہے. اور اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہی اپوزیشن پارٹیاں ہیں جو ایک دوسرے کو سڑکوں پہ گھسیٹنے کا دعویٰ کرتی تھیں اور ایک دوسرے کے خلاف کیمپین چلاتی تھیں، اب یہ اکٹھی بھی ہو گئی ہیں. تو ان کا کوئی اصول ہے نہ کوئی نظریہ ہے، صرف مفادات جب ہوتے ہیں تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، مفادات ہوتے ہیں تو یہ الگ ہو جاتے ہیں. تو اب حکومت کے لیے بہرحال ٹف ٹائم رہے گا. بجٹ میرا خیال ہے کہ پاس ہو جائے گا، بجٹ پاس ہو جائے گا، حکومت کے لیے ٹف ٹائم بھی ہوگا. اس کے بعد حکومت جو ہے اس جاری رکھنا عمران خان صاحب کے لیے خاصا مشکل ہوگا، کیونکہ اگر ایک بھی مورا کھسک گیا کاف لیگ یا ایم کیو ایم، حکومت قائم رہنا مشکل ہے. چلے، میں آپ کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک بڑا باریک نقطہ اسمبلی میں ایک جملہ پہلے بولا گیا، اس میں یہ کہا گیا کہ آپ کے پاس آپشن نہیں ہے کوئی، یعنی اپوزیشن کو کہا گیا. اس کے بعد وزیر اعظم نے کل عشائیے میں یہی جملہ بولا کہ میرے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. تو آخر بڑی حکومت مستحکم ہے، کوئی مسئلہ نہیں پیش آئے گا، چاہے اتحادی کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی یا اپوزیشن کچھ بھی کوشش کرے، وہ بڑے پر اعتماد بھی ہیں اور مستحکم بھی ہیں. تو پھر یہ جملہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے یا کسے کہا جاتا ہے؟
یہ تو دیکھیے بات تو کسی حد تک درست ہے، اور عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج اس وقت ہے وہ یہی ہے کہ اپوزیشن بہت ڈسکریڈیٹڈ ہے. آپ کے 12 سال سے سندھ میں حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، تو کیا حال ہے سندھ کا؟ کراچی میں کوڑا تک تو یہ اٹھا نہیں سکتے، پانی پینے کا نہیں ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہے. کراچی کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، جو کہ 90% بجٹ دیتا ہے سندھ حکومت کا، اس کے لیے ایک اسکیم یہ ترقیاتی رکھ نہیں سکتے بجٹ میں. تو ان کی کوئی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی کوئی سٹینڈنگ نہیں ہے، وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت بنا سکے قومی سطح پہ. جہاں تک نون لیگ کی بات ہے، نواز شریف تاحیات محل ہو کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. شہباز شریف کے اوپر اربوں روپے کے ٹیلی گرافک ٹرانسفر ٹیٹیز کے مقدمے چل رہے ہیں، اور جس میں خاصا وہ بہت زیادہ پھنسے ہوئے ہیں اور اوائڈ کر رہے ہیں نیب کے سامنے جاتے ہوئے. تو یہ بات تو صحیح ہے کہ اپوزیشن بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ حکومت بنا سکے یا متبادل بن سکے. اس کا ایک عمران خان کو بہرحال ایڈوانٹیج تو ہے کہ ذاتی طور پہ وہ کسی کرپشن میں انوالو نہیں ہے. ان کی معاشی میدان میں کارکردگی زیادہ اچھی نہیں ہے، 2 سال ہو گئے ہیں، کوئی وہ ایسا کام نہیں کر سکے، کوئی نیا کام نہیں کر سکے معاشی میدان میں جس سے ملک کی معاشی ترقی کی طرف کوئی قدم اٹھے اور معاشی حالات بہتر ہوں. تو اس لیے ان کے اوپر تنقید بہت زیادہ ہو رہی ہے، پبلک سپورٹ میں بھی کمی آ رہی ہے. لیکن یہ کہ خارجہ پالیسی میں ان کی کچھ کامیابیاں بھی ہیں. انہوں نے افغانستان کے مسئلے پہ حالات کو بہتر بنانے میں بہت کردار ادا کیا ہے، کشمیر کے معاملے کو بہت مؤثر طریقے سے اٹھایا ہے دنیا میں. اور انڈیا کے ساتھ جب بھی کوئی حالات خراب ہوئے ہیں، چاہے پلوامہ پہ ہوں چاہے بالا کوٹ پہ ہوں، تو اس میں پاکستان کو بہت حفاظت سے وہ نکال کر اس صورتحال سے نکال لائے. تو جاری ہے میرے ساتھ پینل میں بھی یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو اس میں بھی آپ کو نہیں ہے اسی کا میں کہہ رہا تھا کہ یہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، خارجہ پالیسی کے حوالے سے گفتگو جاری ہے، تو اس پینل کا بھی آپ حصہ رہیں گے، ساتھ رہیے گا. اور یہی سوال میں واپس آپ کے پاس آؤں گا ڈاکٹر صاحب، کہ آپ نے یہ جملہ بولا تھا کہ جو ہے نا خارجہ پالیسی ہماری بہت ویک نظر آتی ہے. تو حکومت واقعی جو دعوے کرتی رہی، وزیر اعظم جو تقریر جا کے کرتے رہے وہاں پہ امریکہ میں، اور اسپیشلی وہ جنرل اسمبلی میں، اس کے بعد کی ساری صورتحال. لیکن وہ جو صورتحال آپ نے بیان کی کہ ووٹس کی کیا تقسیم ہے، کتنی ترتیب ہے، اس کے باوجود اگر حکومت یہ کہتی ہے تو یہ صرف سوچ کے تابع ہے یا صرف لوگوں تک محدود یہ باتیں ہیں کہ جی ہم بہت کامیابی کی طرف گامزن ہے، یا سفارتکاری بڑی کامیاب ہے؟ سفارتکاری کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ناکام ہے. میرا موقف یہ ہے کہ ہمارا بیانیہ جو ہے کشمیر کے اوپر، جو ہمارا بیانیہ ہے، ایک تو وہ کوآرڈینیٹڈ نہیں ہے. دوسرا یہ بیانیہ جو جہاں پہ جو سینٹرز آف انفارمیشن ہے دنیا میں، آپ کا واشنگٹن ہو گیا، آپ کا نیو یارک ہو گیا، آپ کا لنڈن ہو گیا، آپ کا پیرس ہو گیا، وہاں ہماری ایک پریزنس نہیں ہے. جتنی بھی باہر یونیورسٹیز میں جو سیٹس موجود ہیں وہاں پہ ہم لوگ نہیں ہیں. پاکستانی ڈیاسپورا کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، وہ نان اسٹریٹجک فیلڈز کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں، ٹیکسی ڈرائیور نظر آتے ہیں، میڈیکل ڈاکٹرز نظر آتے ہیں. لیکن 20-25 سالوں سے بھارت اور مڈل ایسٹ، ایون چائنیز، ایون رشینز، انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، ان کا بیانیہ وہاں پہ نظر آتا ہے. تو ہمیں اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جب تک ہم کام نہیں کریں، دیکھیں یہ جو دنیا ہے، میں یوں کہتا ہوں کہ یہ دنیا بیانیے کی دنیا ہے. اس میں سچ اور جھوٹ نہیں ہوا کرتا. اس میں وہ بیانیہ سچ نظر آتا ہے جو ڈومینیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور پھر ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو بھارت کی طرف جو ٹلٹ ہے، اور جو ہمیں امریکہ کا یا یونائٹڈ نیشنز کی اس کے اندر بے حسی نظر آتی ہے، اس میں بھارت کی معاشی طاقت ہے جو کہ اس وقت گرتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. لیکن ایک اسٹرکچرل یوٹیلیٹی ان کو نظر آتی ہے جو کہ پاکستان کے حوالے سے ہمیں نظر نہیں آتی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر آپ کو اسٹرکچرل یوٹیلیٹی نظر آنی چاہیے. وہ آگے آپ سوال کریں گے تو پھر میں اس کی وضاحت کروں گا، میں گفتگو بھی کروں گا. لیکن میں قمر عباس کی جانب جانا چاہوں گا کیونکہ یہی معاملہ جو فارن افیئرز کا ہے اور یا خارجہ پالیسی کا ہے. تو قمر، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ خارجہ پالیسی ہماری کیا کردار ادا کر رہی ہے، اسپیشلی مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، بھارت کی صورتحال کے حوالے سے؟ حالیہ جو صورتحال ہے، ایل او سی کے معاملات ہیں، ادھر کشمیر میں جو یہ ڈومیسائل کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، مظالم اپنی جگہ پہ ہیں، اور لاک ڈاؤن کا دورانیہ آپ جانتے ہیں کتنا ہو چکا، اور مصائب اور یعنی جو صورتحال کشمیر کے باسیوں کو برداشت کرنا پڑ رہی ہے، وہ میرے خیال میں ابھی تک کسی بھی خطے میں ایسی صورتحال نہیں ہے کہ مسلسل لاک ڈاؤن اور جبری لاک ڈاؤن، اور آئے دن وہاں پہ فائرنگ کی جاتی ہے. بری حالت ہے، تمام ذرائع معطل ہیں، ذرائع نقل و حمل، ذرائع ابلاغ، تمام ذرائع. تو یہ ساری کی ساری صورتحال اور فارن پالیسی، پاکستان کی خارجہ پالیسی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں ظاہری بات ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے کشمیر کے اوپر پاکستان کی آواز جو ہے وہ پورے دنیا میں سنائی گئی ہے، اور خاص کر ہم نے 5 اگست 2019 کے بعد پوری دنیا کے سامنے مقدمہ رکھا، اور سپٹمبر میں پھر وزیر اعظم گئے، انہوں نے بھی بڑا اس کے اوپر بولے، اور ایک پاکستان کا بات دنیا تک پہنچی ہے۔ لیکن دیکھیں پاکستان کی جو ایک اسٹریٹجک سگنیفیکینس ہے اس خطے میں بھلے جتنی بھی ہو، لیکن ہماری اتنی امپورٹنس نہیں ہے کہ ہم پوری دنیا میں لوگوں کی رائے کو اس طرح بدل سکیں جس طرح ہم چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ چائنا نے جس طرح انڈیا کو کنٹروورشل کر دیا ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ کوئی ایک گولی نہیں چلی، لیکن سارا جو لداخ میں جو نیریٹو بیانیہ بنا وہ اینٹی انڈیا بنا، ان کے فوجی بھی مر گئے، لاشیں بھی ان کی گر گئیں، اور اچھی خاصی دنیا تعداد کہہ رہی ہے جی میں نے کہا اچھی خاصی تعداد ہے، واقعی گولی بھی نہیں چلی اور بندوں کے مرنے کی۔ جی یہ کہ دیکھیں نا یہ امپورٹنس ہے کہ 20 بندے بھی مر گئے ان کے، ایک گولی بھی نہیں چلی، اور جو دنیا کا ایک جو اسٹریٹجک نیریٹو بنا وہ کس کے حق میں بنا؟ وہ چائنا کے حق میں بنا، انہوں نے کوئی اپنی انفارمیشن بھی نہیں ریلیز کی۔ سو میرا خیال ہے کہ اب پاکستان کے جو اپنے ٹول باکس میں ڈپلومیٹک ٹول باکس میں چیزیں ہیں وہ تو ہم چلا رہے ہیں، اس کے ساتھ ہمیں پولیٹیکل کنسسٹنسی چاہیے، اور جس طرح دنیا میں ہم جاتے ہیں تو جس لیڈرشپ سے ملیں تو ان کو کہیں کہ جی اس جو جوائنٹ کمیونیکے ہوگا اس میں کشمیر کا ضرور ذکر ہو، ہر جگہ پہ اس کو ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے، اور پاکستانی جنگ لڑے، پاکستانی دہشت گردی کو شکست دے، لیکن یہ الزام جو لگے پاکستان کے اوپر الزام لگے کہ جی ہم جو ہیں وہ دہشت گرد جماعتوں کو سپورٹ کرتے ہیں، میرا خیال ہے اس میں جو پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو پارلیمنٹ سے کچھ فیصلے لانے پڑیں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب دہشت گردی کی جنگ ہوتی ہے، سوسائٹی بھی لڑ رہی ہے، ادارے بھی لڑ رہے ہیں، اوورآل ملک بھی لڑ رہا ہے، لیکن ایک سخت بیانیہ جانا چاہیے کہ آئے روز پاکستان کے اوپر لیبل لگا دیتے ہیں جی فلاں دہشت گرد جماعت، فلاں دہشت گرد جماعت۔ سو میرا خیال ہے کہ اگر پاکستان کی پارلیمنٹ جو ہے یہ اس حوالے سے سخت قراردادیں پاس کرے، اور امریکہ بہادر جیسے ملک جن کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات بھی ہیں، وہ جب ویسے ہم سے فائدے لے لیتے ہیں افغانستان میں طالبان سے مذاکرات کے لیے، لیکن جب اپنی اینول رپورٹس دیتے ہیں تو کہتے ہیں ہم دہشت گرد جماعتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ وہی جماعتیں جن کو وہی جماعتیں حقانی نیٹ ورک ہے جس کو آپ نیو یارک ٹائمز میں فرنٹ پیج پہ آرٹیکل جن کے چھپواتے ہیں، ہم آپ کی مدد کرتے ہیں دوحہ میں، اور آخر میں آپ ہمیں کہہ دیتے ہیں جی کہ آپ کے ان سے رابطے ہیں۔ سو یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے۔ صحیح۔ کنور صاحب آپ ساتھ ہی ہیں، اور بلکہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے مزید کویسچننگ تو کروں گا کیونکہ عدنان عادل صاحب بھی اسی ٹاپک پہ گفتگو کرنا شروع کر دی تھی ان سے، تو میں ایک دو جملے ان سے بھی سوال کرنا چاہوں گا۔ عدنان صاحب، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ کل جو کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں جو صورتحال رہی، بچے کی شہادت ہوئی ہے جس پہ ایمنسٹی والے جو ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی بڑی اچھی خاصی آواز اٹھائی ہے، کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ تو میرا سوال یہی ہے کہ وہ جو کشمیر میں بیٹھے مظلوم، معصوم، نہتے، یعنی ان کے ساتھ جو ظلم و ستم کیا جا رہا ہے ایک طویل داستان سے، اس کے بعد لاک ڈاؤن، جبری لاک ڈاؤن، یہ ساری کی ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اور مقبوضہ کشمیر کا کردار، یعنی وہ چہرہ وہ کتنا بھیانک ہے، کتنا مکروہ ہے، وہ کتنا ہٹ دھرم ہے؟ میں چاہوں گا کہ اس پہ تفصیل تھوڑی گفتگو۔ دیکھیں یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ظلم کی انتہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اور میں کل ہندو اخبار دیکھ رہا تھا جو کہ بہت وہاں کا موقع اخبار ہے ہندوستان کا، دا ہندو، اس میں یہ بہت ہی نمایاں کر کے انہوں نے خبر دی ہوئی ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں 2 مہینے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ آپ LPG اسٹور کر لیں شہریوں کو۔ بالکل ویسے حالات ہو رہے ہیں جیسے کہ بالا کوٹ کے حملے سے پہلے ہوئے تھے، جب یہ انہوں نے اگست میں اسپیشل سٹیٹس ختم کیا تھا کشمیر کا، اس سے پہلے جو انہوں نے حالات پیدا کیے تھے ویسے حالات ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسرے انہوں نے یہ کیا ہے کہ اسکول خالی کرا رہے ہیں، ہندو اخبار کی رپورٹ جو کہ ہندوستان کا اخبار ہے، اور وہاں پہ سیکیورٹی فورسز کو ٹھہرایا جا رہا ہے، وہاں پر فوج اور دوسرے جو ادارے ہیں سیکیورٹی کے، ان کے لیے اسکول خالی کرائے جا رہے ہیں۔ تو مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ کسی مس ایڈونچر کی طرف جا رہا ہے پاکستان کے خلاف، کیونکہ جو مودی کی سبکی ہوئی ہے چین سے، اور جو ان کو مار پڑی ہے وہاں پہ لداخ میں، اس سے اس کا جو امیج متاثر ہوا ہے، جیسے ابھی ہمارے ساتھی ڈاکٹر منور اور قمر عباس چیمہ بھی بات کر رہے تھے، تو اس کو بحال کرنے کے لیے وہ اب ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرے۔ آپ یہ دیکھیے کہ
جو پاکستان ہے وہ بھارت کی نسبت 6 گنا چھوٹا ملک ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو دبایا جا سکتا ہے, اس کی فوجی طاقت جو ہے وہ ہم سے کم ہے. چین کے ساتھ وہ لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے, اس لیے جو بھی ان کی سبکی ہوئی ہے خاموشی سے اس کو انہوں نے برداشت کر لیا, بلکہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہماری تو کسی چیز پہ قبضہ ہی نہیں کیا ہے. تو ابھی ہمیں بہت چوکنا رہنا پڑے گا. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ مونسون کے موسم میں جو کہ اس وقت چل رہا ہے جنگ نہیں ہوتی ہندوستان پاکستان میں, کیونکہ یہاں پہ بارشوں کی وجہ سے ٹیرین ایسی ہے کہ فوجوں کی نقل و حرکت نہیں ہو سکتی. لیکن جس طرح بھارت کی اس وقت تیاریاں ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ کوئی سرپرائز اٹیک کر سکتا ہے پاکستان پہ. تو ایک تو ہمیں یہ بات رکھنی ہوگی, اور دوسرے یہ ہے کہ یہ بات تو صحیح ہے کہ جو ہماری جتنی حیثیت ہے, جو ہمارے معاشی وسائل ہیں, جو ہماری ڈپلومیٹک وہ ہے اسٹینڈنگ ہے, اس کے مطابق ہمیں اس معاملے کو دنیا بھر میں اجاگر کرتے رہنا چاہیے, ایک اخلاقی پوزیشن لینی چاہیے, اور وہ ہم نے لی ہوئی ہے. اور دیکھیے جو آدمی کے وسائل ہیں اس کے مطابق ہی کام کیا جاتا ہے نا. پوری عرب ملک تو ہمارا ساتھ نہیں دے رہے, سعودی عرب نے تو OIC کا اجلاس ہی بلانے سے انکار کر دیا تھا. صحیح, صورتحال تو واقعی ایسی ہے اور کردار بڑے جانچے جائیں گے. عدنان صاحب آپ ساتھ ہی رہیے گا, مزید سوال بھی ہو سکتا ہے, میرے پاس دورانیہ اتنا ہے, لیکن میں ڈاکٹر صاحب کی جانب جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب پہلی بات تو یہ کہ جو گفتگو ہو رہی تھی فارن پالیسی کے حوالے سے, ایک تو میں وہ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے اسٹرکچر کا وہ جاننا چاہوں گا, اور دوسری جو صورتحال ہے نا یہ یعنی شہادتوں والی, یعنی ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہے وہ بھی چیخ اٹھی ہے, وہ بھی کارروائی کی مطالبہ کر رہی ہے, اور بچوں کے ساتھ شہری آبادی کو نشانہ, اور آپ کے وہاں کے وہ جو ہے مقبوضہ کشمیر کے جتنے لوگ ہیں یعنی وہ بے بس ہیں, نہتے ہیں, اور ظلم کی ایسی داستانیں جو شاید رقم بھی ہوں تو وہ لکھنے والا بھی پتہ نہیں کتنی بار سوچتا ہوگا. تو یہ سارا کردار جو ہے اس میں اقوام متحدہ ہو گیا, انسانی حقوق کے علمبردار ہو گئے, باقی تمام تنظیمیں ہو گئیں, اور باقی خطے کا کردار, وہ ساری کی ساری صورتحال میں چاہوں گا کہ تھوڑی بریف کریں. اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ جو اس وقت کمپٹیشن ہے بٹوین چائنا اینڈ US, میں اسے کولڈ وار تو نہیں کہتا, اسے کمپٹیشن کہتا ہوں. کولڈ وار کے کچھ اور عوامل تھے جو سوویت یونین, فارمر سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان میں تھا. اس طرح کی کولڈ وار نہیں ہے, کیونکہ اس کی بھی چند وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو ملٹی نیشنل جو جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ US بیسڈ ہیں مور دین 50%, اور دنیا کے ریسورسز ان کے ہاتھ میں ہیں. پھر اس کے علاوہ فار انسٹنس ایپل اگر امریکہ بنواتا ہے تو اس کی ڈیزائننگ اور اس کی پروموشن امریکہ میں ہوتی ہے, وہ تائیوان کو پروجیکٹ دیتے ہیں اور تائیوانیز پھر آگے چائنیز کو دیتے ہیں, تو چائنیز کو بڑا شیئر کم ملتا ہے. پھر ملیٹریلی بھی کوئی ہمیں میچ نظر نہیں آتا, لیکن امریکہ چائنا کو ایز اے کمپیٹیٹر دیکھ رہا ہے, اور جو امریکن انفلوئنس ہے اسپیشلی ریجن کے اندر وہ اس کا ایروڈ ہوتے ہوئے اسے نظر آ رہا ہے. تو اس کمپٹیشن کے اندر جو دنیا ہے اس کے اندر ہمیں ایک انسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے, جو ایک جسے ہم کہتے ہیں کامن کنسرنس جو انٹرنیشنل سوسائٹی کا بیس ہیں, جس کے اندر جس طرح کووڈ-19 کا ایشو ہے, انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن ہے, ٹیررزم ہے, گرتی ہوئی معاشیات ہے کووڈ-19 کی وجہ سے, ٹرانس نیشنل موومنٹس ہیں, تو اس طرح کی جو چیزوں ہیں اس کے اوپر توجہ ہٹتے ہوئے ہمیں نظر آ رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمیں پھر نظر آتا ہے کہ اقوام متحدہ بھی اس طرح سے فعال نہیں ہے جس طرح سے اسے فعال ہونا چاہیے. دوسری طرف جو ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے یا یونائٹڈ نیشنز ہیں, جس طرح قمر عباس چیمہ صاحب نے ذکر کیا کہ انہوں نے تو اپنی رپورٹس دی ہیں. یونائٹڈ نیشنز کی جو ہیومن رائٹس کے اوپر جو ایجنسی ہے اس نے کے اوپر بھی کافی بات چیت اس کے اوپر ہوتی رہی ہے, لیکن اصل میں بھارت کان دھرنے کو تیار نہیں ہے. اسے علم ہے کہ جو اس کی اسٹرکچرل یوٹیلیٹی ہے, اب اسٹرکچرل یوٹیلیٹی کا آپ نے سوال کیا, بھارت کی مارکیٹ بڑی ہے. امریکنز کو لگتا ہے کیونکہ امریکہ اب بھی لیڈنگ نیشن ہے دنیا کے اندر, اس حوالے سے انہیں لگتا ہے کہ ان کی پروڈکٹس کے لیے انڈین مارکیٹ جو ہے بڑی اہم ہے. پھر بھارت کے پاس پیسہ بھی ہے, ڈیفنس کے اوپر خرچہ بھی کر رہا ہے, وہ جو ہے ان سے ویپن خریدیں گے اور خرید بھی رہے ہیں. اس کے تضاد میں اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کی محل وقوع کے حساب سے اس کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے, کیونکہ یہ ایسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا اور ویسٹ ایشیا کو جوڑتا ہے, اور پھر سی پے کے بعد اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہماری جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں وہ امریکن خارجہ پالیسی جو ہے ایز اے بزنس مین کے طور پہ چلا رہے ہیں, تو انہیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کی مارکیٹ اتنی بڑی نہیں ہے امریکن پروڈکٹس کے لیے جو وہاں پہ سیل ہوں, پہلی بات. دوسری بات, ان کے پاس ان کی اکانومی ویک ہے,
اس کی وجہ سے وہ ہمارے ویپنز بھی خرید نہیں سکیں گے. پھر ایک شیکی پولیٹیکل سسٹم ہے, انسٹیبل پولیٹیکل سسٹم ہے, یہ بھی ان کی پرسیپشن ہے. صرف پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کیا ہے کہ اس کے اندر ایک ایبرپٹ چینج نظر آیا ہمیں کہ $1.1 بلین کی پہلے سیکیورٹی اسسٹنس آپ نے کینسل کی, اور اس کے بعد پھر آپ نے یکدم افغانستان, جس کا چیمہ صاحب نے ذکر کیا کہ دوبارہ آپ نے پاکستان کو آپ کو ضرورت پڑی اور پاکستان کی تعریفیں آپ نے شروع کی, اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ لنکیجز اسٹارٹ ہوئے. تو لیکن ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں کر سکتے دنیا کے اندر, اپنا موقف کو زیادہ مؤثر انداز سے پیش نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی خارجہ پالیسی کو معاشی پالیسی کے ساتھ جوڑیں گے نہیں, جب تک اپنی یوٹیلیٹی اسٹرکچرل ریفارمز نہیں لے کر آئیں گے اور یوٹیلیٹی شو نہیں کریں گے باہر کی دنیا کو. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے, حالیہ جو صورتحال ہے, اس میں آپ کو اپنی خارجہ پالیسی میں یہ پوٹینشیل نظر آتا ہے, یا اگر آپ اکنامک پالیسی بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں تو پھر پاکستان کو کہاں دیکھ رہے ہیں, اپنی خارجہ پالیسی کو؟ نہیں, ہمیں وہ تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ چونکہ ہمارا جو بیانیہ ہے اس کے اندر ہمیں کمزوری نظر آ رہی ہے, اور اس کی کمزوری تو آپ نے دیکھا کہ جو ہماری جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور اس کے ساتھ جو اپوزیشن ہے, ان کا کبھی پارلیمنٹ کے اوپر اس ایشو کے اوپر اتنی کوئی سیر حاصل گفتگو یا ایک یونانیمٹی یا اس طرح کا جو صاحب یہ چاہوں گا, ایسا مشورہ ضرور چاہوں گا جو حکومت کو دیا جا سکے خارجہ پالیسی کے حوالے سے گفتگو ہوگی. میں مزید آگے بڑھوں گا, لیکن قمر چیمہ صاحب میرے ساتھ سے میں ایک اور سوال کر لوں. قمر چیمہ صاحب, آپ کا نیریٹو یا یوں کہہ لیں آپ کا تبصرہ تجزیہ بہت جانا جاتا ہے, اور اسپیشلی بھارت کے حوالے سے, خطے کے حوالے سے, مقبوضہ کشمیر کی ہم بات کر رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری صورتحال میں میڈیا کا کردار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ بھارتی میڈیا جس کو واضح طور پہ وہاں پہ پابندی جانے پہ, باقی دنیا کا بھی میڈیا جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں نہیں جا سکتا, اس پہ پابندیاں عائد کر دی گئی. کیا ہو رہا ہے وہاں پہ یہ پوری دنیا نہیں جانتی, اور اپنے پراپوگنڈاز جو ہیں وہ بھارتی میڈیا بہت اچھالتا ہے. لداخ پہ بھارتی میڈیا بھی خاموش رہا, مودی بھی خاموش. تو میڈیا کا کردار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, اس میں اگر بھارتی میڈیا کی بات کریں گے, ڈیفینیٹلی وہ تو کور اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے بھارتی میڈیا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جس کو کہا جاتا ہے گودی میڈیا. یہ وہ میڈیا ہے جو نریندر مودی صاحب کی گود میں بیٹھ کے تجزیے کرتا ہے, اور جو انڈیا کا جو لبرل لیفٹ ونگ جو طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میڈیا تو آپ کو صحیح تصویر ہی نہیں بتاتا. سو نریندر مودی صاحب کے حوالے سے ان کی بڑی ڈسرسپیکٹ ہے, انہیں گودی میڈیا کہتے ہیں انڈیا کے اندر. یہ جتنے بھی دائیں بازو کے ہندو نیشنلسٹ ٹی وی ہیں, جیسے ریپبلک ہے اور بہت سارے ہیں, جو سارا ٹائم اینٹی پاکستان اور پرو مودی بات کرتے رہتے ہیں, تو ان کی تو یہ بڑی وہ ایک ایشو چلتا ہے وہاں پہ. لیکن قمر صاحب لداخ پہ تو وہ بھی, انہیں بھی چپ ساتھ گئی, سانپ سونگ گیا, خاموشی تاری, وہ کیا معاملہ ہے پھر؟ دیکھیں, اس میں عدیل صاحب یہ ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے, یہ میں بڑی یہ کلاسیکل اگزامپل دینا چاہتا ہوں. جو اسٹریٹجک کمیونیکیشن ہوتی ہے, میں نے پہلے بھی بتایا کہ 1.5 ارب آبادی کا 130 کروڑ لوگوں کا جو میڈیا ہے وہ بھارت کے حق میں وہ بیانیہ نہیں بنا سکا, اور چین نے اپنی خاموشی کے ساتھ, اور دنیا کو کسی کو چینی زبان تو نہیں آتی, نہ چینیوں نے اس طرح دنیا میں وہ پروپیگنڈا کیا, لیکن وہ بیانیہ جو انڈیا نے دینے کی کوشش کی وہ انڈیا کے اندر ہی ان کو شکست ہو گئی, کیونکہ ان کی لیڈرشپ بھی نے اپنا بڑا کمزور فیصلے کیے, کمزور رہی اور بڑا لیٹ اس کے اوپر بولی. تو میڈیا انڈر پریشر آ گیا لیڈرشپ کی کمزوریوں کی وجہ سے, کیونکہ نریندر مودی صاحب انڈین بزنس کمیونٹی کے اتنے انڈر پریشر تھے, کیونکہ ان کو یہ تھا کہ اگر مودی صاحب بولتے ہیں تو انڈینز کا پیسہ چین میں ڈوب جائے گا, جو اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ لگے گا وہ بھی ڈوب جائے گا. سو بہت حد تک جو گجرات کے بزنس مین تھے یا انڈیا کے بڑے سکیل میں جو بزنس مین تھے, انہوں نے گورنمنٹ کو کہا کہ آپ کو ایسا سٹیٹمنٹ نہ دیں جس سے ہمارا پیسہ ڈوبے, اور کووڈ کی وجہ سے پہلے ہی حالات خراب ہیں سوری, تو یہ مزید حالات خراب ہوں. لیکن جو انٹرنیشنل میڈیا تھا کشمیر کے اندر, آپ کو پتہ ہونا چاہیے, ایک جرنلسٹ ہے, ان کو پولیٹزر پرائز ملا ہے. یہ پچھلے 5 اگست سے لے کے جو انہوں نے رپورٹنگ کی وہاں پہ اور جو تصویریں کھینچی, نیو یارک ٹائمز نے اس کے اوپر بڑا کام کیا اور کشمیر کی تصویریں چھاپی. سو میں یہ سمجھتا یہ ہوں کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بڑا اچھے طریقے سے وہاں پروجیکشن کی ہے, اور وہ کام جو پاکستان کو کرنا چاہیے تھا وہ انٹرنیشنل میڈیا خود ہی کرتا رہا اور بڑی آواز ابھری. لیکن انڈین میڈیا ایکسپوز ہوا ہے اور اس کے اوپر وہ دبا لگ چکا ہے کہ یہ تو اسٹیٹ نواز ہے, حکومت کا میڈیا ہے, اور ان کی اپنی کریڈیبلٹی بھی بڑی ڈینٹ ہوئی ہے.
اور وہ نریندر مودی صاحب کو بھی نہیں بچا سکے. اور وہ جو ٹرم آپ نے بیان کی ہے گودی میڈیا وہ تو ہے ہی ہے. ڈیل کرنے کی ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں تھی, لہٰذا وہ خود بھی ایکسپوز ہو گئے اور مودی صاحب کو بھی ایکسپوز کر دیا. صحیح. عدنان صاحب میں یہی سوال آپ کے سامنے رکھوں گا میڈیا کے حوالے سے, کیونکہ میڈیا کا کردار بڑا اہم ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور یہ جو خطے ہیں, ایک تو مودی سرکار, بھارت, مقبوضہ کشمیر اور یہاں کا خطہ جو ہے, یہاں پہ یہ میڈیا بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. اور اس صورتحال میں جب مظلوم کشمیری جو ہیں وہ چکی میں پس رہے ہیں ظلم کی, تو وہاں پہ میڈیا کی ایکسیس بھی نہ ہو اور پوری دنیا معاملات بھی دیکھ رہی ہے, انسانی حقوق کے علمبردار بھی خاموش ہیں, تو یہاں پہ میڈیا کا کردار اور بھارتی میڈیا اسپیشلی. دیکھیے, اس سے پہلے میں میڈیا سے پہلے ایک بات کہوں کہ آپ کشمیریوں کی کامیابی تو ایک یہ بھی ہے نا کہ جو بائیڈن جو کہ پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں اس وقت ڈیموکریٹ پارٹی کے امریکہ میں, انہوں نے کشمیر کے حق میں بیان دیا ہے کہ بھئی بھارت جو ہے وہاں پر جو ان کے حقوق ہیں وہ بحال کرے. تو یہ پہلی بار ہوا ہے تاریخ میں کہ اتنے ہائی لیول کے اوپر, اور یہ پریزیڈنشل کیمپین کا حصہ بننے جا رہی ہے بات. تو اللہ تعالیٰ بھی تو ہے نا اس دنیا کا, صرف انسان تو نہیں ہے کہ جب لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے انسانوں پر, تو قدرت نے ایسے حالات پیدا کیے ہیں کہ ساری دنیا میں حق اور سچ کی بھی تو کوئی اپیل ہے نا, انسان کا ضمیر بھی تو کوئی چیز ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ انٹرنیشنل میڈیا میں کشمیریوں کے لیے آواز اٹھ رہی ہے, اور پورا اس وقت ماحول جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کی حد تک آپ یہ کہہ سکتے ہیں, چاہے آپ مغرب کو کتنا برا کہیں یا کتنا برا سمجھیں. لیکن عدنان صاحب آپ کو لگتا ہے, کیونکہ ٹرمپ بھی تو 3 بار ثالثی کا کہہ چکے اور اس کے بعد جو ریئیکشن ہوتا ہے وہ بڑا ہی عجیب ہوتا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو بائیڈن نے بات کی ہے وہ اس پہ قائم بھی رہ سکیں گے؟ دیکھیے, بالکل آپ 100% تو وہ یو ٹرن نہیں لے سکتے, کیونکہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے, پبلک اوپینین میٹر کرتی ہے. یہ بات صحیح ہے کہ جب کوئی آدمی بیان دیتا ہے تو فوری طور پہ تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں آپ کہہ سکتے کہ کل ہی کوئی رزلٹ آ جائے گا, لیکن ایک ماحول تو بنتا ہے, ایک فضا تو تیار ہوتی ہے, کیس تو ڈیولپ ہوتا ہے. اور یہی ہوتا ہے جب قوموں کی جد و جہد آزادی ہوتی ہے تو اس میں مختلف مراحل ہوتے ہیں, ایک ٹائم لگتا ہے. اور جہاں تک آپ میڈیا کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں تو انڈین میڈیا سے کبھی کوئی فہمی نہیں رہی, چاہے لیفٹ ہو یا رائٹ ہو. وہ فارن پالیسی کے ایشو پہ ہمیشہ ایک نیشنلسٹک ان کا اور ایک بائی پارٹیزن وہاں پہ اپروچ رہی ہے, اور وہ زیادہ تر ان کا ایک ہی موقف رہا ہے ہمیشہ. میں 4-5 مرتبہ انڈیا بھی جا چکا ہوں, ان سے میرا انٹریکشن بھی ہوا ہے مختلف ورکشاپس میں. وہ بہت ہی متعصب قوم ہے, آپ ان سے ایک بال کے برابر بھی رعایت حاصل نہیں کر سکتے مذاکرات کے ذریعے. صحیح. عدنان عادل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, پروگرام کا حصہ تھے. میں مزید آتا ہوں ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب. صورتحال تو ایسی ہے, ایک تو میں نے میڈیا کا کردار وہ لازم بات تھا کہ واضح کرنا تھا کیونکہ ایک میڈیا وار بھی ہے, لیکن بھارت, مقبوضہ کشمیر اور یہ سارے کے سارے معاملات, خارجہ پالیسی, وہ جو آپ بات کر رہے تھے کہ ہم کہیں کہیں ویک ہیں, ہمارا کوئی یوں کہہ لیں کہ نیریٹو اس طرح کام نہیں کر رہا, ہماری ایکٹیویٹیز یا اسٹریٹجیز شاید اس طرح کام نہیں آ رہی یا سامنے نہیں آ رہی, تو کیا کوئی آپ کے پاس ایسا مشورہ یا آپ جو چاہیں کہ کوئی ایسی راہ اختیار کرنی چاہیے خارجہ پالیسی یا حکومت کو جو آپ بیان کرنا چاہیں؟ میرا خیال ہے جو عمران خان صاحب کی جو پرسنالٹی ہے جسے دنیا جانتی ہے, اور یہ جو کشمیر کا اس وقت موقف ذرا ہمیں مؤثر نظر آ رہا ہے, اس کی وجہ بھی ان کی پرسنالٹی ہے, جس طرح سے انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا ہے. کنسسٹنسی اس کے اندر ہمیں چاہیے, کنسسٹنسی ہمیں نظر آ رہی ہے اور مزید چاہیے. دوسرا, ہمیں معاشی ڈپلومیسی کی ضرورت ہے, یعنی اپنی جو معاشی ڈپلومیسی سے مراد یہ ہے کہ جو آپ کو دنیا کو بتانا ہوگا کہ ان کے معاشی مفادات کیا ہو سکتے ہیں پاکستان کے اندر, جس طرح سی پیک وغیرہ کا آپ نے کیا ہے اور اس سے آپ کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے. تیسرا, ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ملٹی نیشنل جو ایجنسیز ہیں, انسٹیٹیوشنز ہیں, اس کے ساتھ زور دینے کے ساتھ ساتھ ہمیں دو طرفہ تعلقات پہ بھی زور دینا ہوگا. یعنی جس طرح ابھی ذکر کیا عادل صاحب نے کہ سعودی عرب نے ہمیں ساتھ نہیں دیا کشمیر کے اوپر, تو ہمیں انہیں باور کرانا ہوگا کہ دیکھیں جی, اگر آپ ہمارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو ہماری کشمیر ہماری شہرک ہے, اور اگر ہم آپ کا ساتھ دیتے ہیں آپ کی سیکیورٹی کے اندر, تو آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینا ہوگا کشمیر کے ایشو کے اوپر. یہ ہمیں باور کرانے کی ضرورت ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ سے اب ہمارے اسٹریٹجک تعلقات نہیں بن پائیں گے. وہ جو اسٹرکچرل یوٹیلیٹی کی میں نے بات کی اس طرح سے نہیں بن پائیں گے. ایک ٹرانزیشنل چینج سلالہ انسیڈنٹ کے بعد ہمیں نظر آ رہی ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس طرح سے اب امریکہ پہ ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہیں.
عسکری حوالے سے اور معاشی حوالے سے اور دوسرے تیسرے حوالے سے، دو کہ ہماری اپنی مشکلات ہیں، لیکن اس طرح سے پاکستان اس طرح ویک نہیں ہے جو 1940s 50s اور 60s کے اندر جو ہماری ویکنیسز تھیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے اسٹریٹجک جو تعلقات ہیں وہ چائنا کے ساتھ اہمیت کے حامل ہیں، اور ہمیں اس پہ مزید زور دینا ہوگا۔ جو ہمیں کمزوریاں سی پیک کے پروجیکٹ کے اوپر نظر آ رہی ہیں اسے ہمیں مؤثر بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ان چیزوں کے اوپر ہم چلیں تو میرا خیال ہے کہ ہماری خارجہ پالیسی ایک مؤثر نظر آئے گی۔ مؤثر نظر آئے گی۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، ایک اور معاملہ انٹرنیشنل حوالے سے ہی بات کریں گے اور اب امریکہ کے حوالے سے بات ہوگی، لیکن امریکہ کی جو صورتحال ہے، جس طرح وہ بات کر رہے تھے عدنان عادل صاحب اور قمر، وہ بتا رہے تھے پریزیڈنشل ڈیبیٹ چل رہی ہے، وہ کمپین چل رہی ہے، باقی معاملات ہیں، لیکن جو ٹرمپ کی کردار ہے ٹرمپ کا، اور اسپیشلی جو وہاں پہ وہ فائرنگ کا واقعہ ہوا، سیاہ فام کے ساتھ جو صورتحال ہو رہی ہے اور بلکہ 2 ہلاکتیں اس کی ہو گئیں، اس کے بعد کے ریئیکشن جو آ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری صورتحال امریکہ کی آپ کدھر جاتی ہوئی دیکھ رہے ہیں؟ امریکہ کا انفلوئنس دنیا میں گرتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے، اور اس کے اوپر ایک کنسنسس ہے۔ اب وہ جو گراؤ ہے اس کو آپ یہ کہیں کہ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ایکسٹرنل سچویشن ہے۔ ایکسٹرنل سچویشن تو اپنی جگہ پہ ہے جہاں پہ مختلف سینٹرز آف پاور ایمرج کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ چائنا آپ کے سامنے ہے، رشیا آپ کے سامنے ہے، برازیل ہے، ٹرکی ہے، ساؤتھ افریقہ ہے۔ تو یہ سینٹرز آف پاور، پھر بہت سارے انسٹیٹیوشن، OIC ہو سکتا ہے جیسے ریجنل آرگنائزیشن، یورپین یونین ہے۔ تو امریکن انفلوئنس اس طرح سے دنیا میں نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کی ایک وجہ خود امریکہ کی اپنی خارجہ پالیسی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، جو کہ خود امریکہ کے اندر بھی کرٹیسائز ہو رہی ہے، اور اس کا تعلق خود ڈومیسٹک پالیٹکس کے ساتھ ہے۔ اس کی آپ مثال اس طرح سے لے لیجئے، جو اس وقت جو ٹرمپ صاحب کی جو پالیسیز ہیں وہ ہمیں اینٹائی لبرل ایجنڈا نظر آتا ہے، یعنی ٹرمپ صاحب ڈیموکریسی کی جو یوٹیلیٹی ہے وہ ایٹ دا ہارٹ آف فارن پالیسی، اس کے اوپر انہوں نے سوالیہ نشان اٹھائے۔ انہوں نے ملٹی نیشنل جو اتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کرٹیسائز کیا ہے، یورپین یونین کے بریک اپ کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، بہت سارے انٹرنیشنل ایگریمنٹ سے انہوں نے بیک آف کیا ہے۔ تو یہ وہاں پہ کرٹیسائز ہو رہا ہے۔ خود امریکہ میں یہ دھمکی دینا کہ میں وہ مارشل لا لگا دوں گا، میں نے امریکہ کی 250 سالہ تاریخ میں کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ یہ خود امریکہ کی انٹرنل پالیٹکس، ٹرمپ صاحب کی پالیسی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی خارجہ پالیسی ہے اس میں تضاد ہے۔ ایران کے ایشو کے اوپر تضاد، ہم حملے کر دیں گے 52 جگہوں کے اوپر، اور پھر آپ نے دیکھا جب ایرانینز نے حملہ کیا عراق میں بیسس کے اوپر نیگوسیشنز کی دعوت دی۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو رپورٹ جاری کی ہے پاکستان دہشت گردی کے حوالے سے، جس کا چیمہ صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، یعنی پاکستان کے سارے کردار کو، جو ہماری کارروائیاں ہیں، 50,000 ہماری عوام کی قربانیاں ہیں، فورسز کی قربانیاں ہیں، 2014 میں ہمارا سکسیسفل آپریشن ہے TTP کے خلاف، وہ سارا اگنور کر کے، اور ہماری جو اسٹیٹڈ پالیسی ہے جس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ملک کسی بھی تنظیم کو، کسی بھی گروہ کو الاؤ نہیں کرے گا کسی غیر ملکی کارروائی کے لیے، اور ہم وداؤٹ ڈسکریمنیشن پالیسی لیں گے، تو وہ ہمیں ایک تضاد نظر آ رہا ہے۔ اور امریکن جو امیج ہے دنیا میں، جو کولڈ وار کے دوران ایک لبرل امیج تھا، چیمپئن آف ڈیموکریسی تھا، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اور پھر انڈیا کے ساتھ تعلقات جو کشمیر میں، میں قمر چیمہ سے یہی حوالے سے تھوڑی گفتگو چاہوں گا تجزیہ۔ قمر، میں یہی پوچھنا چاہوں گا انٹرنیشنل حوالے سے امریکہ کا کیا کردار آپ کو نظر آ رہا ہے، اور امریکہ میں جو صورتحال ہے اس وقت، احتجاج کی بھی صورتحال ہے، ٹرمپ کسی کو بھی بول دیتے ہیں، پریزیڈنشل کمپین چل رہی ہے، یہ ساری کے سارے معاملات جو ہیں وہ حالیہ حکومت اور آنے والے الیکشن پر کس طرح اثر انداز ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، جو اس وقت امریکن ایڈمنسٹریشن ہے وہ ایک بوجھ ہے اس وقت سسٹم کے اوپر۔ میرا خیال ہے جو ان کے یورپین اتحادی اور بہت سارے جو امریکنز ہیں وہ بھی شاید یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ٹرمپ صاحب الیکشن نہ جیتے تو شاید زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ امریکہ کے امیج کو انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا، کیونکہ امریکہ جانا جاتا ہے اپنی ویلیوز کی بیس پہ، وہ گلوبل ویلیوز جن کی وجہ سے امریکہ نے اپنا گلوبل انفلوئنس بڑھایا۔ جی، وہ کوالٹی آف ڈیموکریسی دیکھی جائے، وہ انسٹیٹیوشنز کی اسٹرینتھ دیکھی جائے، وہ ان ویلیوز کی بات کی جائے۔ اگر فار ایگزامپل ابھی بلیک لائیوز میٹر چل رہی ہیں تو پوری دنیا میں شور مچتا ہے، جو امریکہ میں ہوتا ہے وہ ہیڈ لائنز پوری دنیا میں بنتی ہے۔ تو جو پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب ہیں وہ ایک تھوڑا illiberal پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن چلاتے ہیں، وہ جو لبرل سٹائل آف گورننس ہے وہ وہاں پہ نہیں نظر آ رہا، اور ان کے اتحادی بھی بڑے تنگ ہیں ان سے۔ سو میرا خیال ہے کہ امریکہ کے اندر چینج آف لیڈرشپ ہے، شاید یہ امریکہ کو بڑی مدد دے۔ گو کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک اپنے کو کہتے تو ہیں، لیکن ٹرمپ صاحب پولیٹیشین نہیں ہیں،
وہ ایک بزنس مین تو ہیں لیکن ان کے اندر وہ جو پولیٹیکل کلچر ڈیولپ کرنے کی خصوصیت نہیں ہے. انہوں نے اپنے کتنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر بدل دیے, اپنے فارن سیکرٹری بدلے, ڈیفنس سیکرٹری بدلے, ابھی وہ جان بولٹن جو ان کے فارمر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر انہوں نے ان کے خلاف بک لکھ دی. سو وہ انٹرنل کنٹروورسیز کا اتنا شکار رہے ٹرمپ صاحب کہ ان کا جو ایک نیشنل امیج تھا وہ بھی کمپرومائز ہوا ہے اور امریکہ کا گلوبل امیج بھی کمپرومائز ہوا ہے. سو میرا خیال ہے کہ حالانکہ امریکہ کا بے شک چائنا ایک ایمرجنگ پاور ہے, ریسرجنٹ رشیا بہت کچھ ہے, لیکن اس کے باوجود امریکہ بہت ریلیونٹ ہے پوری دنیا میں اور اس کی ریلیونس کبھی ختم ابھی کچھ آنے والے وقت میں تو بالکل ختم نہیں ہو رہی اور اس کی ریلیونس رہے گی. لیکن اگر امریکہ واپس جاتا ہے اس بیس کے اوپر جس کے اوپر امریکہ نے اپنا گلوبل انفلوئنس بڑھایا تھا, وہ ویلیوز کے اوپر, سو میرا خیال ہے کہ ایک انٹرنل بھی بحث شروع ہو چکی ہے اور جیسے جو بائیڈن صاحب ہیں وہ ایک فیمیل بلیک وومن کو ایز اپنے وائس پریزیڈنٹ لینا چاہتے ہیں, تو وہ اس چیز کو بھی کیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو ریشل ایشوز ہیں ان کا بھی میں فائدہ اٹھا سکوں. صحیح. قمر جیوا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور تجزیے میں شامل ہوئے, پروگرام کا حصہ بنے. تھینکس اے لاٹ. ڈاکٹر صاحب وقت محدود ہے, میں ایک تو یہی امریکہ کی صورتحال بلکہ یورپی یونین کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ محدود وقت میں ایک جملہ چاہیے کہ انہوں نے بارڈر کھولنے کا فیصلہ کیا ہے, چمن ممالک کو اجازت دی ہے, پاکستان امریکہ افغانستان شامل نہیں ہے, تو اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ یہ تھوڑا سا خیر ریجنلزم جو ہے وہ تو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے, وہ اکنامک اسٹیبلٹی لیڈ کرتی ہے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کو اور آپ کا اسٹیچر بڑھاتی ہے. یہ تھوڑا سا افسوسناک ہے, لیکن میرے خیال میں اس میں ہمیں توجہ دینے کے بجائے پاکستان کو چاہیے کہ ہمارے پاس الٹرنیٹیو آپشن موجود ہے, وہ سی پیک کا ہے جس میں ہم پوری دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں, ساؤتھ ایشیا کے ساتھ, ویسٹ ایشیا کے ساتھ, اور پھر افریقہ اور پھر یورپ. تو میرا خیال ہے وہ ہمیں اس طرف لیڈ کرے گی اور ہم آگے موو کر سکتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب وقت کی قلت کے باعث مجھے اجازت لینا ہوگی, آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے, مجھے اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.